प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, आपके जानिब आऊंगी, मगर बाबर ऐवान साहब की जानिब से आज क्या कहा गया इंतखाबी इस्लाहात और ईवीएम को लेकर, ये सुनिएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उस पे हुकूमत इसलिए संजीदा है कि दूसरी ऑपोजिशन जमातें संजीदा नहीं हैं। पाकिस्तान में स्टेटस को ईवीएम को रोकना चाहता है, वो ईवीएम से खौफजदा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आने के बाद हो ही नहीं सकता कि किसी किस्म की धांधली हो। एजाज साहब फरमाइएगा, जो कंवर दिलशाद साहब ने भी सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे कि आप कानून साजी कर लें, एक्ट में तरामीम हैं, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब को संजीदगी से देखना चाहिए, योर ओपिनियन? देखिए आयशा, बहुत सारी बातें हो गई, मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ। मैं कंवर दिलशाद साहब की बात मैंने कोशिश भी की है समझने की, और अपनी समझ की हद तक मैं उसका जवाब भी आपको देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात में धांधली की तारीख बड़ी लंबी है। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी यानी रिसर्च की है। 1977 से लेकर और 2013 तक कोई ऐसा इंतखाब नहीं है जिसे तस्लीम किया गया हो, यानी हारने वाली पार्टी की तरफ से, और उसके साथ साथ जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने तस्लीम किया हो। 2018 के ऐसा इंतखाब है जिसमें हारने वाली पार्टी ने तो सिरे से तस्लीम नहीं किया, लेकिन जो फाफेन और इस तरह की दीगर तंजीमें हैं उन्होंने इसे माजी के तमाम इंतखाबात से बेहतर इंतखाब करार दिया है। पहली बात तो ये। इसके बावजूद इस बात की ज़रूरत महसूस की जाती है कि इसके अंदर जितनी रिफॉर्म्स हो सकें वो कर ली जाएं, और पार्लियामेंट को ये हतमी इख्तियार है कि वो आइन में तरमीम कर सके या कानून साजी कर सके। मेरा सिर्फ इलेक्शन कमीशन से सिर्फ एक ही सवाल है, वो जो भी अपनी राय रखते हैं एक अदारे से दूसरे अदारे को तहरीर करके भेजें। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि इस तरह के अदारे प्रेस रिलीज जारी करें। मैं नहीं समझता कि ये इस्तेहकाक है इलेक्शन कमीशन का कि वो बिल्कुल उस यानी मौक़िफ़ को अडॉप्ट कर ले कि जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है और उसको प्रेस रिलीज के लिए बाहर भेज दे। ज़ाहिर है अगर कानून साजी होगी तो तभी जाके ये अमल दरामद हो सकेगा। अगर कानून साजी नहीं हो सकेगी तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन उसका अमल दरामद का पाबंद नहीं है। बाकी मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, कहा यह गया है कि आइन से कोई चीज़ मुतसादिम है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, आइन की इंटरप्रिटेशन करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है। आइन की इंटरप्रिटेशन करने का वाहिद एक अदारा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है। मुझे याद है जब 18वीं तरमीम के हवाले से बहुत ज़्यादा यानी इख्तलाफी बातचीत हुई थी तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए थे, हम नहीं गए थे, दूसरे लोग चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर हतमी राय दे दी थी कि पार्लियामेंट के अंदर जो चीज़ तय पा जाए वो हतमी है, कोई कोर्ट ऑफ लॉ उसको नहीं ख़त्म कर सकती। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबी नताइज को तस्लीम न करना और फिर 21वीं सदी के 21वें साल के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इनकार करें। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक फ़िक्रा कहने लगा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और जो हम मैनुअली जो इलेक्शन होता है, आप यकीन करें कि वो मैनुअली जो कुछ होता है वो वहाँ पर हो रहा होगा। एक फ़र्क पैदा होगा कि वो काउंट साथ साथ होता रहेगा। जो ही वोट पोल किया, थंब इंप्रेशन जो है। सेनेटर साहब, आपकी सारी गुफ्तगू को भी मैं बजा कहूं तो आपसे सवाल यह है कि क्या हुकूमत ऐसे एक्ट में तरमीम करके मुकम्मल तौर पर अपोजिशन की राय को बुलडोज करते हुए समझती है कि वो इंतखाब हो सकेगा, वो तस्लीम होगा? ये चैलेंज हो जाता है मामला, मतलब आप अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो फिर इस पार्लियामान में कानून साजी का तो कोई वजह नहीं बनती, हर चीज उठा के वहां ले जाई जाए। एक फोरम है, उसका हक है कि वो कानून साजी करे, मुत्तफ़िक़ा कानून साजी होनी चाहिए। जी फरमाइए। एक तो यह है कि ये इलेक्शन जो रिफॉर्म्स की कमेटी, 1 साल से ज्यादा ये रिफॉर्म्स की कमेटी बनी हुई है और एक मीटिंग के अलावा कभी अपोजिशन उसके अंदर नहीं आई। आपको ये भी पता है, यानी हम कब नहीं चाहते कि अपोजिशन आके अपना होमवर्क करे। जब वो होमवर्क न करें और हर चीज का बाइकआउट करें और 3.25 बरस वो हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर भी गिराना चाहते हो और पार्लियामेंट से बाहर भी गिराना चाहते हो, तो किस अपोजिशन से बाय द वे बात की जाए? आप आज से पूछ लेते हैं। मैंने रिसर्च की है, सुने, मैंने रिसर्च की है और मैं आज ऑन एयर ये बात कह रहा हूं, 25 से 27% वोट लाहौर के अंदर इस तरह जाली है
کہ وہ اگر باقاعدہ دوبارہ اس کو جب نیا سینسز ہونے کے بعد بنے گا تو میں یعنی ثابت کر سکوں گا کہ یہ اسی طرح ڈسکا شہر کے اندر میں 2 جگہوں کا کر چکا ہوں، پنجاب کے سارے شہروں کے اندر اسی طرح ووٹ جو ہے وہ جعلی بنا ہوا ہے۔ میں گیا پہلے چیئرمین نادرا کے پاس، اس نے کہا جی یہ رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے۔ جب ہم الیکشن کمیشن کے سیکریٹری سے ملے تو اس نے کہا جی ہم تو ایک فہرست دے کے واپس ان کو بھیج دیتے ہیں، نادرا کو ویریفائی وہ کرتے ہیں۔ میں یہ دونوں باتیں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں دونوں سے ملا اور میں نے جو جواب حاصل کیا، اس لیے اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے۔ درست ہے سینیٹر صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اصلاحات کی ضرورت یقیناً ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے ہوم ورک نہیں کیا، تو رومینہ صاحبہ ایک تو فرمائیے گا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 1 سال سے کمیٹی موجود ہے، آپ لوگ حصہ نہیں بنتے۔ آج بابر اوان صاحب نے بھی یہی بات کی کہ آپ لوگ کمیٹیوں کا حصہ نہیں بنتے ہیں، اور مزید آپ لوگوں کی وجہ سے طوفان بدتمیزی ہوا۔ سنیے وہ کیا کہہ رہے تھے۔ جو ایک طوفان بدتمیزی اندر برپا کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ پارلیمانی روایت نہیں تھی۔ جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی ہے 2 دنوں میں وہ آئین کے مطابق ہے، یہ بل واپس نہیں لیے جا سکتے۔ ایک تو گورنمنٹ نہیں لے سکتی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بل ہم نے آگے بڑھا دیے۔ آپ رومینہ صاحبہ، اپوزیشن پارلیمانی پارٹیوں کا بائیکاٹ کرنے والی پہلی اپوزیشن ہے، یہ بھی انہوں نے آج کہا۔ ابھی آپ نے اعجاز چودھری صاحب کی بھی گفتگو سن لی ہے، اب آپ رسپونڈ کیجئے گا۔ اس کا مطلب ہے اپوزیشن ارادتاً نہیں چاہتی ہے کہ اصلاحات ہوں اور بہتر طور انتخابات کا انعقاد ہو سکے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ بابر اوان صاحب یہ جو اتنا بڑا اپنی کارکردگی کا اشتہار لگا رہے تھے اور اپوزیشن کا اشتہار دے رہے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ میں بات کرتے پہلے، تاکہ وہیں پہ ان کو اس بات کا جواب بھی ملتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس بہت ساری دفعہ تمام تر اپوزیشن کے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنے تحفظات بھی بتائے ہیں، اور جو گورنمنٹ کا رویہ ہے جہاں پر اسپیکر خود بے بس ہے اپنی ہی حکومت، وہاں پر اگر آپ کو یاد ہو طوفان برپا بدتمیزی وہ کہہ رہے ہیں، تو وہاں پر حالات یہ تھے کہ جب ان کے اپنے ممبرز تھک جاتے تھے بدتمیزی کر کر کے، جو طوفان تھا یا سونامی اس نئے پاکستان کا جہاں پر گالم گلوچ خود دی جاتی ہے اور پھر دوسروں پہ بھی بات ڈالی جاتی ہے اور پھر دوسروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ نہ کریں، وہاں پہ یوں اشارہ کیا جاتا تھا بار بار۔ یہ چیزیں فوٹیجز بھی موجود ہیں کہ ان کے رکن یہ کرتے تھے اور اسپیکر پھر وہاں پر گیپ دیتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ سوچیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کیا ہوتا ہوگا۔ دوسری بات جہاں تک یہ ہے کہ ابھی کل شہباز صاحب نے اس تقریر میں اپنی میں ذکر بھی کیا کہ جب یہ ہمارا جو کووڈ ہے، کووڈ کے اوپر ایک میٹنگ، بڑی اہم میٹنگ جو ہے وہ کال کی گئی اسپیکر نے اور وزیر اعظم نے اور لیڈر آف دا اپوزیشن اور تمام سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر ہیں وہ موجود تھے، تو پرائم منسٹر صاحب جو کہ گورنمنٹ کو چلانے والے پرائم منسٹر صاحب ہیں سو کالڈ، وہ اپنی بات کرتے اور چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا تمام تر پرائم منسٹر جتنے بھی آج تک بنے ہیں وہ اپوزیشن کی طرف جاتے بھی جب آتے ہیں پارلیمنٹ میں تو وہ آگے بڑھتے ہیں، ملتے ہیں۔ لیکن اس وزیر اعظم نے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اس سے ملنے کا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، لیکن ملک کی دفاع کی خاطر، اس کی بقا کی خاطر اگر کبھی ہم بیٹھے ہوئے تو انہوں نے تو کبھی زیب نہیں دیا۔ اور رہی بات ان کی یہ بات کرنے کی کہ جو آج باتیں کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر پہلے دن آیا تو اس کو کسی نے بولنے نہیں دیا، تو یہ اپنے باتیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے کیا کیا ہتھ کنڈے رہے، انہوں نے کہاں کہاں کس کس کو گالیاں نہیں دی۔ اچھا رومینہ صاحبہ، عوام اس کو کیسے سمجھے کہ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف دونوں ہی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، بٹ دونوں ہی نہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار ہیں، نہ ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار ہیں، تو کوئی تو پرابلم ہے جو وہی ایوان کے اندر ہے نا، سارٹ آؤٹ آپ نے کرنا ہے، نہ ہم جا سکتے ہیں نہ عوام جا سکتے، کون حل کرے گا یہ مسئلہ؟ 3 سال تو نکال دیا آپ لوگوں نے یہی کرتے کرتے۔ ان کے بات یہ ہے کہ اپوزیشن، چلے ایک بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلے اپوزیشن مان لے تھوڑی دیر کے لیے، میں مان لیتی ہوں، میں کیونکہ ہمارے کیونکہ ان کا ظرف تو گورنمنٹ کا بڑا ہونا ہی چاہیے، لیکن مجبوری ہے ان کی، شاید پتہ نہیں کیا کہ وہ ان کے پاس ہے نہیں، کیونکہ اپنی بجٹ جو ہے عوام نے تو مسترد کیا، اس کا فرسٹریشن نکالنے کے لیے سرکاری لوگ جو ہیں، گورنمنٹ کے لوگ پہلی دفعہ اپنی کتابیں پھاڑ رہے تھے اور کتابیں مار رہے تھے اور لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ ہمیں کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں یا گورنمنٹ نے کہاں پہ کبھی کوشش کی ہے؟ عائشہ آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں۔ سینیٹر اعجاز صاحب بتائیں گے، یہ میں کیوں بتاؤں گی، سینیٹر اعجاز صاحب بیٹھے وہ بتائیں گے کہ سر اپوزیشن یہ کہتی ہے ہم نے تو مساق معیشت تک کی آفر دی تھی 2 سال پہلے۔ میں تو یہ کیسے کہتی ہے، بات کرنا ہی نہیں چاہتے؟ یقین کیجئے گا کہ میں پارٹیزن بات نہیں کروں گا، میں آپ سے جی
بالکل پوری ذمہ داری سے ایک علی نواز کی آپ گفتگو کو چھوڑ دیں کہ جس نے فوری طور پہ آ کے میڈیا کے سامنے کہا کہ مجھے میری غلطی کا احساس ہے. میڈیا سے کیوں؟ ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں جو ہم سے تو نہیں معافی مانگی. مگر سینیٹر صاحب یہ فرما دیجئے کبھی حکومت اپنے بجٹ کی کاپیاں ایسے اڑاتی ہے, وہ جو ابھی کنور دلشاد صاحب کہتے ہیں کنٹرول کہاں سے ہو رہا تھا یہ حکومت کا پورا جو وزراء جو کچھ کر رہے تھے, جو زبان استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے یہ بڑا محمل سوال ہے, اس سوال کا میں کیا آپ کو جواب دوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فوٹیج اگر اسپیکر نے کہا میں ایک کمیٹی بناتا ہوں, سارا فوٹیج دیکھ لیا جائے اور اس میں پتہ چل جائے گا کہ کس کا کیا رول ہے. دوسرا جو آج بھی پی ایم کو سو کالڈ کہیں اور ہر لیڈر جو ان کا بولتا ہے وہ کہتا ہے جی وہ تو آتا نہیں ہے اسمبلی سے, وہ بات نہیں کرتا, یعنی اس کے بارے میں ان کی رائے دیکھ لیں. اور اس کوئی احساس کمتری ہے ساری اپوزیشن کے اندر, سارے لیڈروں کے اندر. عمران خان نہیں آتا, عمران خان نہیں آتا, عمران بھئی آپ اندازہ کریں کہ آپ گفتگو میں جس طرح کی کوئی بات چیت کرتے ہیں, کوئی آ کے کیا کرے گا آپ کے پاس آ کے. اس لیے آپ فکر نہ کریں وہاں پر. تو سینیٹر صاحب یہ بجٹ پاس ہو جائے گا, حکومت مطمئن ہے کہ یہ بجٹ پاس ہو جائے گا, بجٹ پاس ہو جائے گا. دیکھیں نا بجٹ پاس ہونا ہے. وہ شہباز صاحب کہتے ہیں سیسا پلائی دیوار بنیں گے اس بجٹ کے سامنے پاس ہونے میں. وہ سیسا پلائی دیوار, میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ سیسا پلائی اپنی بھتیجی کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے شہباز شریف پہلے, ٹھیک ہے نا جی. کبھی شہباز شریف اور کبھی مریم بی بی, جب ان کو کچھ نہیں ملتا تو ان کے گھر کا جھگڑا ہے, ان کے گھر کا جھگڑا ہے. آپ نے گھروں میں جھگڑے گھروں میں رہنے دے. پارلیمان کی سینکٹری پہ بات کرتے ہیں. یہ بچوں والا بات نہ کریں, میری گفتگو کے دوران بات نہ کریں. گفتگو کے دوران میں آپ سے بالکل آپ کی بات پہ نہیں بولتا, برائے مہربانی آپ بات نہ کریں, یہ نہ کریں آپ, مجھے اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے آپ اپنی باری پہ بات کریں, اپنی باری پر. کیا شہباز شریف سیاستدان نہیں ہے, کیا مریم صاحبہ سیاستدان نہیں ہے, کیا ان کے درمیان یعنی چپکلش نہیں ہے, کیا بلاول بھٹو نے ان کی ناک نہیں گڑی خدا بخش کے اندر, کیا اس نے زندہ باد پیپلز پارٹی کا نعرہ نہیں لگوایا ان سے. اصل میں مسئلہ تو ان کا یہ ہے. اس لیے آپ پوچھ رہی تھیں کہ حمزہ صاحب اور بلاول یعنی شہباز اور بلاول آپس میں بڑے کوارڈینیٹ کر رہے تھے. مجھے یہ بتائیے پوری نون لیگ کی ساری پالیسی تبدیل ہو کے رہ گئی ہے کہ نہیں ہو کے رہ گئی؟ یہ تو استعفے دے رہے تھے, یہ تو بائی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے تھے, یہ تو سینٹ کے انتخاب. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, جی رومینہ صاحب آپ مختصر کامنٹ کیجئے گا, مجھے غور صاحب سنیں. چت کیا, چلیں جی سن لیں. ٹھیک ہے اعجاز چودھری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی جی اعجاز صاحب ٹائم آ گیا, ٹائم کم رہ گیا میرے پاس. لیڈر بھی بنوا لیا. جی رومینہ صاحب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جی ٹھیک ہے سینیٹر اعجاز صاحب کمزور سیاست جھگڑے کو ہمارے سر پہ تو مت ڈالیں. ٹھیک ہے سینیٹر اعجاز صاحب آپ کا پوائنٹ ٹیکن, اعجاز صاحب پوائنٹ ٹیکن, اعجاز صاحب پوائنٹ ٹیکن, پوائنٹ ٹیکن. فیصلہ کر لیں اپنے گھر کے اندر, یہ فیصلہ کر لیں. اعجاز صاحب پوائنٹ ٹیکن. سر ٹائم کم رہ گیا ہے, مجھے رومینہ کنور صاحب کو شامل کرنا ہے. گیان صاحب جی رومینہ جلدی سے. میں پھر اس طرح سے بولتی وہ اسی طرح سے کریں. جی جی رومینہ صاحبہ پاس کچھ نہیں رہ جاتا, جب ان کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا. جی جی رومینہ صاحب, اعجاز صاحب وقت بہت کم ہے, پلیز. میں تو نہیں بول رہا تھا اعجاز صاحب پلیز. عائشہ میں تو نہیں بول رہا. جی جی اعجاز صاحب شکریہ, پلیز اعجاز صاحب پلیز پلیز, شکریہ آپ کا. جی رومینہ صاحب گانے گا رہے ہیں. جی رومینہ صاحبہ پلیز. بات یہ ہے عائشہ کہ جب کچھ نہیں رہ جاتا تو پھر ان کو مریم اور شہباز صاحب یاد آ جاتے ہیں, جب کچھ نہیں رہ جاتا تو ان کو وہی گھسی پٹی باتیں یاد آتی ہیں. ان کو یہ کیوں بھول جاتا ہے جنہوں نے کنٹینروں میں بیٹھ کے کیا کیا باتیں کی. اور دوسری بات ہنسنا مجھے بھی بڑھاتے وقت ہنسے گا, اور خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, انشاءاللہ آپ سب کو پڑے گی, کیونکہ آپ لوگوں نے تو جینا مرنا لوگوں کا مہنگا کر دیا, اللہ کے گھر جانا مہنگا کر دیا. نہیں غلط نہیں, میں تو کہا ہے کہ آپ اس سادگی پہ کیا ہی کہیں آپ کی. اور باقی یہ بات ہے کہ لیڈر ٹھیک ہو گیا رومینہ صاحبہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ان کا کام ہے کہ وہ تمام تر جماعتوں کو لے کر ساتھ چلیں.